अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर और वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। अना बिलाल खान, सुबह बखैर, सुबह नूर, सुबह खैर, कैफ अंतुम, कैफ हालुका, अना बखैर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज ज़रा सा चेंज इसलिए आया है, पहले तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्योंकि तमाम अरब ममालिक पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे और जो इनकी खारजा पॉलिसी थी वो वाज़े हो रही थी। कल मैंने आपको इसी प्रोग्राम के ज़रिए हमने बताया था कि जो खारजा पॉलिसी है ना दुनिया की और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट की, वो तय करने के लिए तमाम अरब ममालिक के जो सरबराहान थे या वज़राए खारजा थे वो पॉलिसीज़ लेकर यहाँ बैठे थे कि करना क्या है। मैंने कहा ज़रा अरबी से स्टार्ट कर लेंगे, व्यूअरशिप मॉर्निंग स्पॉट की वहाँ भी हो गई है और वो जितने भी मुसलमान ममालिक और वज़राए खारजा उनके मौजूद थे यहाँ पर। तो अब वही डेलीगेशन या फिर हमारे यहाँ से जो वज़ीर खारजा हैं, इसी हवाले से हमारे यहाँ एक पेशरफ्त हुई है जिसमें इसहाक ज़रा बीजिंग जाएंगे और चाइना को भी इस मीडिएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे ताकि जो है आगे चल के ईरान और इसराइल वॉर का कुछ। क्या बात है, आप सुबह सुबह फुली अपडेटेड है, सब पता आपको कि इसहाक डार साहब के बारे में मैंने बताया था ना, थोड़ा सा लाइन फ्रैक्चर हो गया है क्योंकि वो जो ट्विस्ट हुए थे, गिरे थे। गिरने से क्या उनको फ्रैक्चर भी हुआ? देखिए एक एज फैक्टर भी होता है और फिर उसके साथ साथ काम का बर्डन भी होता है। तो हम तो उस नस्ल में से है नहीं, वो ब्रीड तो है नहीं हम कि हम मजाक उड़ाएं। हम दुआ गो हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला जल्द सेहतियाब करे, लेकिन इस मुश्किल वक्त के अंदर वो दौरे कर रहे हैं। जहाँ कुछ लोगों को दौरा पड़ रहा है वो वहाँ पर दौरा कर रहे हैं और बीजिंग का दौरा किया। हाँ अच्छा बिलाल, पता है क्या, एक बहुत अच्छी बात मैंने आज सुनी है कि किसी सूफी बुजुर्ग ने बहुत पहले जो है पाकिस्तान के बारे में कहा था कि पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम की हाँ और ना होगी, एक वक्त ऐसा आएगा। और मेरे ख्याल में ये किसी सूफी बुजुर्ग ने पाकिस्तान के बारे में कहा था, लेकिन अब ये बात वाकई सच साबित होती जा रही है कि पाकिस्तान जो भी फैसले करेगा वो पूरे अक़वाम आलम में मनो अन तस्लीम किए जाएंगे। सुबह सुबह सूफी बातें हो रही हैं भाई डॉक्टर अफशीन की तरफ से, और इन बातों का जो खुलासा है ना वो कल भी आपके सामने रखा, आगे भी रखेंगे और आज भी इस पर बात करेंगे और कंटिन्यूसली कुछ दिनों तक जो अपडेट होगी, जो डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान की तरफ से स्पेसिफिकली, वो भी आपके सामने रखेंगे। डॉक्टर साहब जरा अच्छी बात तो आपने एक तो बता दी है पाकिस्तान के लिए, वो जो आप अच्छी बात रोजाना बताती है मॉर्निंग स्पॉट के व्यूअर्स के लिए, वो क्या है? अच्छा, वो जो है अच्छी बात यह है कि जो ज़िंदगी में कामयाबी और खुशहाली का राज है ना वो है मुस्बत सोच में, रोशन दिमाग में। वही जो हम अभी आपने मुझे इससे पहले सूरह दुखा का एक बहुत अच्छी आयत बताई थी कि अल्लाह ताला तुम्हें इतना नवाज देगा कि तुम खुश और राज़ी हो जाओगे, वला सौफा युती का रब्बु का फतरदा। तो ये जो आयत थी उसमें अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उस वक्त नाजिल की थी जब उन पर मतलब ये कि कोई वही नाजिल गुजर गया था, वही नहीं आ रही थी, तो एक शशोपन एक कैफियत थी कि क्यों नहीं आ रही, वाई। तो उस वाई का जवाब अल्लाह ताला ने ये दिया कि आपका रब आपसे बिल्कुल जो है वो नाराज नहीं है, वैसे ही है मामलात हैं और अनकरीब आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आपको सुकून मिलेगा, आप मुतमईन हो जाएंगे। तो ये पूरी दुनिया के लिए जो इस वक्त सैड है, उदास है और इमोशनली और ऐसा लग रहा है कि कुछ आगे अच्छा नहीं होने वाला या कुछ समझ नहीं आ रहा या बहुत अरसे से मामलात स्टैग्नेंट हैं, उन सब के लिए यही पैगाम है आज हमारा। और यही अच्छी बात है कि जो लोग अफशीन आप बड़ी तैयारी करके आई है, मुझे लग रहा है बस ये हम लोग जो मॉर्निंग शो से पहले थोड़ी सी अगर बात भी कर लेना तो वो हमेशा बात मैं चाहती हूँ अपने नाज़रीन से ज़रूर शेयर करें और वो फिर ज़ाहिर है सबके लिए फ्रूटफुल होगी। तो जो लोग अपने दिमाग को खुला रखते हैं और नए ख़यालात को कबूल करते हैं और हर मसले को मुस्बत ज़ाविये से देखने की कोशिश करते हैं, वो ज़िंदगी में ज़्यादा समझदार, पुरएतमाद और खुशहाल बनते हैं। बिल्कुल, और इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कर रही हैं तो थोड़ी सी चीज़ें मैं भी ऐड कर देता हूँ। रोशन दिमाग इंसान को ना हमेशा मुश्किलात से निकालता है। एक दिमाग होता है सुन, जिसे आप कहते हैं खुश्क। आपने सुना ना कि इसका दिमाग बिल्कुल खुश्क हो चुका है, मतलब दिमाग के जो ऑयल्स होते हैं, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं। तो रोशन दिमाग जो है ना वो हमेशा आपको मुश्किल से निकालेगा, मतलब आपको पता होगा कि देयर इज अ प्रॉब्लम सो देयर वुड बी अ सॉल्यूशन एज वेल। तो अब वो सॉल्यूशन तब नजर आएगा जब दिमाग के अंदर बत्ती जल रही होगी, रोशन होगा। दिमाग में वैसे ही अंधेरा है तो फिर आपको कोई मुश्किलात से निकलने का रास्ता नजर नहीं आएगा। नए मौके देखने और अपनी ज़िंदगी के अंदर जो बेहतरीन फैसले होते हैं ना वो करने की ताकत आपको तभी आती है जब आपका दिमाग एक्टिव होता है, पॉजिटिव सोच के साथ होता है। इसके बरक्स जो तंग सोच इंसान होते हैं ना, मतलब बड़े रिजिड माइंड होते हैं या बड़े कनिंग से होते हैं, हर चीज़ के ऊपर कोई ना कोई मीमेक निकालना, वो इंसान की तरक्की के अंदर सबसे बड़ी रुकावट है, बैरियर है वो। सही बात है। और जो लोग सिर्फ पुरानी रिवायात और महदूद नज़रियात के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी आइडियोलॉजी बस ये होती है कि हाँ बस जैसा दिख रहा है बस वही है।
مطلب وہ کوئی اس میں کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں دیکھتے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہتری بھی کرے، تو وہ نئے مواقع سے پھر محروم رہ جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی مشکلات میں ہار مان لیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو آپ نے بات کر دی، ایک آپ کے جملے سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے پچھلی جنریشن یہ کہتی تھی، مطلب ہمارے اماں ابا والدین، بھائی ان سے کوئی ریزن پوچھتے تھے نا، وائی از اٹ سو، یہ کیوں ہے ایسا، تو وہ کہتے بھائی ہمارے اماں ابا کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ اچھا، آج کی جنریشن کے اندر یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے، وہ لاجک مانگتے ہیں، وہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، مانگتے ہیں، وہ پھر آپ کے ساتھ ایک آرگیومنٹ یہ کہہ لیں یا کنفرنٹیشن کہہ لیں، لیکن لاجیکل باتیں کرنا جانتے ہیں۔ تو اس کو بھی بڑا اچھے سے لیں، یہ جو جین زی ہے نا، بڑے خوبصورت لوگ ہیں، اگر لاجک مانگ رہے ہیں اور آپ کے پاس اس ٹائم پر لاجک موجود نہیں ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے ابا یہ کرتے تھے تو اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ پاز لیں، ان کو سکھانے کا طریقہ، آپ پاز لیں، بولے بیٹا مجھے یہ چیز معلوم نہیں ہے، میں ذرا سا اس کے اوپر ریسرچ کر کے آپ کے پاس آئی گیٹ بیک ٹو یو، اور پھر آپ بتائیں، اس کو یہ عادت ڈلوائیں کہ جو لاجک آپ نے مانگی ہے وہ لاجک آپ نے دی ہے اس کو، تو وہ سیٹسفائی ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی، اور مطلب وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بس ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے یہی روایت چلتی آ رہی تو ہم بھی اسی روایت پہ عمل کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ دیکھیں آج کل کے حساب سے کیا چیز زیادہ فیزیبل ہے، کیا اس سچویشن کے حساب سے کیا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ جھیلن ہونا سیکھیں۔ تو جو تنگ سوچ نہ صرف انسان کی شخصیت کو محدود کرتی ہے بلکہ اس کے جو آپس کے ریلیشنز ہوتے ہیں، جو مستقبل یا خیالات ان پر بھی منفی اثر ڈالتے ہیں۔ اور روشن دماغی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر نئی چیز سیکھنے کے لیے تیار ہیں پہلے سے، اور اپنے خیالات کو آپ وسیع کریں۔ یہ سوچ نہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثبت اثر پیدا کرتی ہے۔ اچھا، نئی چیزیں سیکھنے سے زیادہ ایک چیز اور اس میں ایڈ کر لیں، آپ ہمیشہ نئے چیلنجز کے لیے تیار رہیں، اس سے نہیں بھاگیں کہ بھائی اب زندگی سکون ہو گئی ہے، تو اب کچھ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار اب سکون ہے، 4 دن سے کوئی پریشانی نہیں آئی ہے، اب پریشانی آئے گی، فوراً پریشانی آتی ہے۔ آپ آلویز وہ کہتے ہیں نا کہ پریپیئر فار دا بیسٹ ورسٹ اور ریڈی فار دا بیسٹ، یا اسی طرح کا کوئی جملہ ہوتا ہے، لیکن آپ ہمیشہ اچھے کی جو ہے وہ امید رکھیں، لیکن تیاری برے سے بد سے بدتر کی بھی تیاری کر کے رکھیں، مایوسی نہیں کریں۔ اگر ایسی سچویشن آ گئی ہے تو اس کو ٹیکل کریں بھائی۔ بالکل ایسے ہی ہے، لہٰذا آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دماغ کو کھلا رکھیں، نئے آئیڈیاز کو، نئی اپرچونیٹیز کو قبول کریں اور اپنی سوچ کو وسیع کریں۔ اور روشن دماغی جو ہے نا انسان کی ترقی، خوشی، کامیابی کی ایک کی ہے، جس سے جو ہے نا آپ ہمیشہ اپنا مطلب اپنا آپ کو، اپنے نئے خیالات کو قبول کریں گے اور تنگ سوچ سے دور رہیں گے، کیونکہ یہی آپ کی ترقی اور کامیابی کی کنجی ہے۔ بہت ہی اچھی بات آج آپ نے بتائی، اور دماغ کے بارے میں بتائی، تو جن لوگوں کے پاس دماغ کا جو اوپر والا فلور ہے نا، کچھ ایسی بھی بریڈ ہیں اوپر والا فلور خالی ہوتا ہے، یہ پینٹ ہاؤس ان کا خالی ہوتا ہے، یا پھر اتنا خالی ہو جاتا ہے کہ چڑیا کا گھونسلہ وہاں بنا ہوتا ہے تو تنکے وغیرہ ہوتے ہیں، بھوسا بھرا ہوا ہوتا ہے، ان دونوں کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں۔ اور دوسروں کے لیے بھی وہی سوچ رکھیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں خود سہ سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا دوسروں کے ساتھ ایک رویہ رکھ رہے ہیں اور اس کو اپنی طور پہ آپ نے جسٹیفائی کر لیا، لیکن آپ یہ سوچیں جو آپ رویہ دوسرے کے ساتھ رکھ رہے ہیں، اگر آپ اس کے جگہ پر ہوں تو آپ یہ خود دیکھیں کہ کیا وہ سچویشن، وہ تکلیف، وہ پرابلمس فیس کر لیں گے جو آپ دوسروں کے ساتھ رویہ رکھ رہے ہیں۔ ویری گڈ، ڈاکٹر افشین نے فلسفی باتوں کا خلاصہ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ناؤ اٹس یور ٹرن کہ آپ کیسے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ اب ذرا سا مارننگ اسپاٹ کی ٹرین کو چلانے کا وقت ہو چکا ہے، اور اتنی ساری خبریں ہیں، دنیا بھر میں اس وقت ایک کشیدگی ہے، کشمکش ہے، پیچیدگی ہے۔ ایک خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر ہے، بیرون ملک مقیم معروف ایرانی دانشور ولی نصر نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ ابھی تک کسی بھی ڈیل کی صورت میں پاکستان سے ضمانت جو ہے وہ طلب کی ہے، اور انہوں نے سماجی رابطے پر obviously اس چیز کو انڈوز کیا ہے، پوسٹ کیا ہے، کہ لکھا ہے کہ معلوم ہوا ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ اور ڈیپٹی وزیر اعظم یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب اسی وجہ سے بیجنگ جا رہے ہیں تاکہ کسی امکانی ڈیل کی صورت میں چین سے ضمانت حاصل کی جا سکے، یہ انہوں نے کہا بھائی۔ اچھا، ولی نصر نے یہ بھی کہا ہے کہ اسحاق ڈار چین جانے سے پہلے ڈیل کی گارنٹی کے اس خیال پر امریکہ اور چین دونوں سے بات کر چکا ہوگا۔ تو ایرانی دانشور جو ولی نصر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چین اس وقت جنگ بندی کی سفارتی کوششوں میں فرنٹ لائن پر آ گیا ہے۔ تو سوچے کہ جو اسلامی ممالک کا ایک بیٹھک تھی، اب وہ جو ہے اس سے جو نتیجہ اخذ کیا انہوں نے، وہ اب مزید اس کو مضبوط کرنے کے لیے چین یعنی بڑی بڑی کنٹریز کو بھی انوالو کر رہے ہیں تاکہ یہ معاملہ کسی طرح ٹھنڈا ہو۔
بالکل ایسا ہی ہے. اور ذرا ولی نصر کا جو ٹویٹ تھا وہ آپ کے سامنے رکھا. اب ذرا ایرانی صدر کی بات کر لیتے ہیں. ایرانی صدر اس وقت ہر زبان زد عام ہے. ایک سپریم لیڈر جو اس وقت مشتبہ خامنائی ہیں وہ ایک ہر زبان زد عام ہے. دوسرا یہ ایرانی صدر, اور تیسری شخصیت ہیں عباس عراقچی صاحب. یہ تین لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں. وہ جو سکون سے سویا کرتے تھے نا, اب ان کی نیندیں ہو چکی ہیں. چلے میں بات کر لیتا ہوں مسعود پزشکیان صاحب کی, کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ ایران اپنی شرائط پر کرے گا, کسی اور کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گا. انہوں نے واضح کر دیا اس بات کو کہ تمام حالات کو سامنے رکھا جائے گا, اس کو مانیٹر کیا جائے گا, جنگ کے خاتمے کا فیصلہ اس کے بعد کیا جائے گا, اس سے پہلے کچھ نہیں ہونے والا. یعنی میڈیشن پروسیس اپنی جگہ سب ممالک مل کے کرتے رہیں, لیکن فائنل جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ایران کا اپنا ہی ہوگا. بڑا تگڑا جملہ ہے. ہاں, مطلب یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ملکی سلامتی کے لیے مسلح افواج کا کردار اپنی تاریخی اہمیت ضرور رکھتا ہے, اور اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ ایران اپنے قومی مفادات کا, اپنے نیشنل انٹرسٹ کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا اور کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور ایران کے دوسری جانب جو ہے نا, ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مذاکرات سے متعلق دعووں کی بھی تردید کر دی ہے. یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے بات چیت چل رہی ہے ایران کے ساتھ, اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. دوبارہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی ہیں, انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ سفارتی سطح پر پاکستان کی قیادت میں کوششیں جاری ہیں, جبکہ امریکہ کے ساتھ صرف ثالث ہو, جو میڈیشن کر رہے ہیں, جو نیگوسیشن کر رہے ہیں, ان کے ذریعے بس پیغام رسانی کی جا رہی ہے, کوئی ڈائریکٹ انوالومنٹ. کتنی خوبصورتی سے ایران نے اپنی خارجہ پالیسی واضح کر دی ہے. لیکن ایران کی بھی تو اپنی خارجہ پالیسی ہے نا, ایران کی تو اپنی جو ٹیریٹری ہے, سوورینٹی ہے, جو خود مختاریت ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے ایرانی جو لوگ ہیں, جو لیڈران ہیں, ان کی بھی ایک خود مختاری ہے, ان کی بھی ایک رائٹس ہیں. بڑے خوبصورت انداز میں کہہ دیا کہ کسی شرط کے مطابق جو ہے وہ بات نہیں ہوگی, تب بات کریں گے جب جنگ بندی ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اور ہم اپنی ٹرمز کے اوپر کھیلیں گے, کیونکہ جنگ آپ نے چھیڑی ہے, اب ختم ہم کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, دوسری جانب اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی جائے تو انہوں نے معاہدہ نہ ہونے اور 48 گھنٹوں میں آبنائے ہرمز نہ کھولنے پر ایران کے بجلی گھروں, تیل کے کنووں اور ڈی سیلینیشن پلانٹس, جو پانی کو صاف کرنے کے پلانٹس ہوتے ہیں, ان پر حملوں کی دھمکی دے دی ہے. یعنی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ ابھی بھی دھمکیوں پر ہی اترے ہوئے ہیں, اور مطلب وہ ایران سب ممالک مل کے میڈیشن کی بات کریں اور وہ دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہے ہیں. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ نے کہا نا, ڈی سیلینیشن پلانٹس. اچھا, ایک بات کو ذرا سمجھ لیجئے, ایران, سعودی عرب, دبئی اور قطر اور کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے پاس پینے کا جو صاف پانی ہوتا ہے نا وہ موجود نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تیل کے بغیر آپ زندگی گزار سکتے ہیں, پیٹرول کے بغیر آپ جی سکتے ہیں, پانی کے بغیر آپ نہیں جی سکتے, کیونکہ پانی ہونا ضروری ہے, کہ پانی کہیں نہ کہیں سے آئے گا. تو بہت بڑے پیمانے کے اوپر ڈی سیلینیشن پلانٹس لگائے گئے ہیں, جو سعودی عرب کے بھی ہیں, قطر کے بھی ہیں, عمان کے بھی ہیں, اور اسی طرح ایران کے بھی ہیں. پچھلے دنوں کلیم کیا گیا تھا کہ اس ڈی سیلینیشن پلانٹ کے اوپر ایک بم یا میزل گرا ہے, وہ ایران کی طرف سے تھا. اس کی تردید ہو گئی تھی, بہرحال وہ چیز کلیئر ہو گئی تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب اس کا تذکرہ کر رہے ہیں جو کچھ دنوں پہلے ہوا تھا. اس کی ذمہ داری تو نہیں لی تھی خیر انہوں نے, لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی سیلینیشن پلانٹس کے اوپر بھی میں حملہ کروں گا. وہ کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آہستہ آہستہ کر کے آ رہی ہے. پہلے کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول پہ قبضہ کروں گا, تیل پہ قبضہ کروں گا, اب کہہ رہے ہیں کہ جو پانی پینے کا جو پلانٹ ہے اس کو تباہ کر دوں گا. تو واضح ہو گیا ہے کہ کون گرے ایریا میں بیٹھا ہوا ہے. بالکل یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ امریکہ ایران میں اپنے فوجی کارروائیوں کے خاتمے کے لیے ایک نئی اور زیادہ معقول حکومت کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہے ہیں, جو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی بات کر رہے ہیں وہ, اور اس میں بڑی پیش رفت بھی ہو چکی ہے. اور ٹرمپ نے لکھا ہے کہ غالب امکان ہے کہ ایران امریکہ کا معاہدہ ہو جائے گا, لیکن اگر نہیں ہو سکا تو آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کاروبار کے لیے اگر کھولا نہ گیا تو ہم ایران میں جو ہے تمام بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس, تیل کے کنوؤں اور خارج جزیرے اور ممکنہ طور پہ تمام ڈی سیلینیشن پلانٹس کو اڑا کر مکمل تباہ کر دیں گے, جنہیں ہم نے جان بوجھ کر اب تک نہیں چھیڑا. چھیڑ تو آپ پہلے چکے ہیں, آپ اون نہیں کر رہے, آپ اس کو ڈس اون کر رہے ہیں. امریکی صدر جو ایک بہت ہی بہترین کامیڈین ہے, انہوں نے مزید لکھا کہ یہ کارروائی ہمارے ان متعدد فوجیوں اور دیگر افراد کے بدلے میں ہوگی جنہیں ایران نے سابقہ جو دور حکومت ہے
اس کے 47 سالہ دور حکومت کے اندر قتل کیا اور ہلاک کیا اور جو ہے وہ ان کے اوپر دہشت جو ہے وہ برپا کی. اچھا یہ کہہ رہے ہیں وہ شخص جو ہر کسی کے اوپر دہشت اور بدماشی کے دعوے دار ہوتا ہے, وینزویلا کا صدر اٹھا لیتا ہے, کبھی عراق کے اندر چلے جاتا ہے امریکہ, کبھی افغانستان میں چلے مطلب آپ جاتا اپنے ہے. فوجی بھیجیں گے ایران میں تو کیا وہ آپ کو میرے خیال میں ان کو پھول دیں گے؟ ظاہر ہے وہ ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سپریم لیڈر وہ چاہ رہے ہیں. ان کا زیادہ انٹرسٹ پتہ ہے کیا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایسا اکثر ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمن سے اتنا امپریس ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. ٹرمپ صاحب اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کے سب سے طاقتور ترین انسان جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کو وہ سیٹ نہیں چاہیے. وہ بننا چاہتے ہیں سپریم لیڈر آف ایران. کہنے کے لیے پیشکش کی ہے مجھے لوگوں نے. کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں یہ اس طرح کی باتیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا نا جنگ سے دھیان ہٹ کے یہ چلا جائے ان پہ کہ شاید یہی پاگل ہے. نہیں, اس لیے باتیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا کہ ایسا رزلٹ آئے گا, وہ رزلٹ نہیں آیا. اب یہ حواس باختہ ہو چکے ہیں, یہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہو چکے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہہ رہے ہیں. مطلب وہ جو ہے نا وہ جو کھسیانی بلی کھمبا نوچے وہ والی حرکتیں اب یہ کر رہے ہیں تاکہ نا لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ ان پر کتنا پریشر ہے. وہ یہ باتیں بس اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ نا لوگوں کی توجہ ہٹائیں اور بس وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس میں ہی صحیح ہوں. تو اچھا, ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں, اچھی پیش رفت ہو رہی ہے. جو کچھ عوام میں کہا جاتا ہے وہ نجی ملاقاتوں سے مختلف ہوتا ہے. ایران کے پاس اب امریکہ یا اس کے اتحادیوں کو دھمکی دینے کی صلاحیت نہیں ہے. تو صدر ٹرمپ پہلے دن سے امریکہ کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, صدر ٹرمپ نے دوبارہ یہ کہا ہے میک امریکہ گریٹ اگین, یعنی کہ وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ امریکہ گریٹ نہیں رہا ہے, چلو اس کو دوبارہ سے گریٹ بناتے ہیں. یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لیں آپ. جیسے میرا گلا ٹھیک نہیں ہونے کا نام لے رہا ہے, اس طرح یہ امریکی صدر کی جو جھکتے ہیں نا, یہ بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں. بہرحال یہ دونوں کچھ نہ کچھ علاج کرائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. میں اپنا علاج کراتا ہوں, ٹرمپ اپنا علاج کرائیں. اچھا, ایران کی نیوی, فضائی اور دفاعی نظام مکمل طور پر تباہ کر دیا, یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ. جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ بچوں ابھی رک جاؤ, ابھی تو ہم نے پرانا والا اسٹاک بھیجا تھا, ابھی جو نیا اسٹاک آنا ہے بیلسٹک میزائلز کا اور جو سپر سونک ہیں یا پھر جو اس کے اندر ایڈوانسمنٹ ہے, وہ تو ابھی دنیا نے دیکھی نہیں کہ ایران نے 47 سال میں کیا کچھ بنا کے رکھا تھا. سب کچھ نظر آئے گا وقت آنے پر. ایرانی حکومت کے لیے حقیقی معاہدہ کرنے کا اچھا موقع ہے. خود بخود باتیں کر رہے ہیں, یہ خود بخود اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, اپنی الگ دنیا میں چل رہے ہیں, اپنی کائنات لے کے بیٹھے ہیں, اپنا سوشل میڈیا لے کر بیٹھے ہیں, جو مرضی آ رہا ہے. اور یہ سب کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اندر ان کے خوف چھپا ہوا ہے. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ایرانی حکومت کے لیے نا معاہدہ کرنے کا اچھا موقع ہے, تو ایران کو چاہیے کہ وہ جوہری عزائم کو ترک کر دے, یعنی کہ جو اپنے دفاع میں اس کے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ بھی ترک کر دے تاکہ آپ اس کو بالکل ملیا میٹ کر دیں. تو اہداف کے حصول تک آپریشن ایپک فیوری جاری رہے گا. اچھا, یہ اپنے جو ایران پہ حملے کر رہے ہیں, اس آپریشن کا نام انہوں نے ایپک فیوری رکھا ہوا ہے, تو یہ ان کا جاری رہے گا. اور مزید 20 آئل ٹینکرز گزرنے کی توقع ہے آبنائے ہرمز سے, یعنی کہ پاکستان کے جھنڈے تلے یہ اپنے ٹینکرز گزارے جا رہے ہیں. یعنی کہ آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے ان کو میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا, لیکن یہ بس اس کو وجہ بناتے ہوئے اپنی جنگ جاری رکھیں گے. بھائی اب انہی کی بات ہو رہی ہے تو ذرا ان کو اور کچھ ڈسکشن کر لیتے ہیں. امریکی اخبار بھی پیچھے نہیں رہے ہیں, اور جو امریکن نیوز پیپرز ہیں, جو ان کے جو خبر رساں ادارے ہیں, وہ یہ دعویٰ کرتے نظر آئے ہیں کہ صدر ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کے خواہاں ہیں. مطلب ہی از ولنگ ٹو ڈو دیٹ. ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو بتا دیا کہ وہ آبنائے ہرمز کھولے بغیر ہی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں. امریکی اخبار کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں, بھائی بہت بڑی بات ہے کہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے امریکی اخبار یہ کوٹ کر رہا ہے کہ آبنائے ہرمز نہیں کھولیں گے, جنگ ختم کر دیں گے, اتنی جلدی ہے. تو ان کے اگینسٹ یہ نیوز ہے بیسیکلی. صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز کھولنے کا پیچیدہ آپریشن بعد میں کرنے کے خواہاں ہیں. یاد رہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر نے معاہدہ نہ ہونے اور آبنائے ہرمز جلد نہ کھولنے کی صورت میں ایران کے بجلی پیدا کرنے والے جو کارخانے ہیں اور جو ایک کیمیکل پلانٹ تھا اس کو, اور صاف پانی جو میں نے آپ کو بتایا نا ڈیسیلینیشن پلانٹ, ان پر دھمکی دے دی ہے کہ اب میں انسانیت سوز, انسانی سے گری ہوئی حرکتیں, اور جو یونائٹڈ نیشن ہے اور جو WHO ہے یا پھر جو بھی آپ کے رائٹس کے ادارے ہیں, ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس, فلاں رائٹس, یہ رائٹ, وہ سب کو رکھیں گے پوٹلی میں بند کر کے, اور میں ماروں گا بم, پانی بھی بند کروں گا, بجلی بھی بند کروں گا, اور تیل بھی ان سے چھین لوں گا. تو اس شخص کو ذرا کوٹ کریں. یہ وہ شخص ہے جس کو آپ سب نوبل پرائز دینے والے تھے. نوبل پرائز تو نہیں, اس کو کسی نبیل بھائی کے پاس بھیجیں جو ان کی مرمت کرے صحیح سے نا. اچھا, اسٹیٹمنٹس جو دے رہے ہیں کہ ہم یہ حملہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, لیکن اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اصل میں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح میں اس جنگ سے نکلوں, میں کس میں پھنس گیا ہوں,
اور اب میں حرمت کھولے بغیر ہی میں یہاں سے واپس جانا چاہتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے جو کہ اس میں کوٹ کی ہے, اسٹیٹمنٹ دنیا کو سنانے کے لیے یہ ہے کہ ہم یہ یہ اخبار ابھی چل رہا ہوگا امریکہ میں. جی, امریکہ یہ صدر ٹرمپ فوراً اس کو بند کروا دیں گے. تو بہرحال یہ اصل فیس ہے امریکہ کا. اور صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ہم نئے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور نئے لوگ اب تک پہلے سے زیادہ معقول ثابت ہوئے ہیں, جس کو پاکستان کا اشارہ کیا گیا ہے. اور کیرول لیوٹ نے یہ ایکچولی جو ہے کہہ رہی ہے نا, وہ وائٹ ہاؤس سے کی ترجمان کیرولین لیوٹ کہہ رہی ہیں کہ ایران جنگ سے متعلق اچھی بات چیت ہو رہی ہے اور ایران نے امریکہ کی کچھ تجاویز پر اتفاق بھی کر لیا. مطلب یہ لوگ اپنے وہ اس میں اپنے منہ میاں مٹھو بننا اگر کوئی سیکھے تو کیرولین باجی سے سیکھیے. انہوں نے اسپیشل ایک ڈگری ہوتی ہے, اس کا میں ذکر کرتا ہوں. اس ڈگری کے اندر انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور اس ڈگری کی وجہ سے یہاں بیٹھی بھی ہیں. بہرحال لیٹس ٹاک اباؤٹ مقبوضہ فلسطین, جس کو میں ہمیشہ مقبوضہ فلسطین کہتا ہوں. اسرائیل کی بات کر رہے ہیں ہم. اسرائیل کی پارلیمنٹ نے اسرائیلی شہریوں کے قتل میں ملوث فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کا متنازع قانون منظور کر لیا ہے. اور قانون کی منظوری کو اسرائیل کی انتہا پسند دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں ان کی بڑی کامیابی اس کو قرار دیا جا رہا ہے, جنہوں نے طویل عرصے سے اس اقدام کے لیے یہ جو گھناؤنا ایک قانون بنایا ہے نا, اس پر دباؤ ڈال رہے تھے, وہ جو کہ پاس کرا لیا گیا ہے. ہاں, اچھا, وزیر اعظم نیتن یاہو بھی ذاتی طور پر پارلیمنٹ میں موجود رہے اور بل کے حق میں ووٹ دیا. مطلب وہ تو نیتن یاہو ہے نا, تو وہ تو یہی چاہیں گے. اب قانون کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے وہ فلسطینی جو اسرائیلی شہریوں کے قتل کے جرم میں سزا یافتہ ہوں گے انہیں پھانسی دی جائے گی. اور یہ قانون اسرائیلی عدالتوں کے اختیار بھی دیتا ہے کہ وہ اسرائیلی شہریوں کے لیے بھی سزائے موت یا عمر قید میں سے کسی ایک کا فیصلہ کریں, تاکہ یہ قانون ماضی پر لاگو نہیں ہوگا بلکہ صرف آئندہ کیسز پر نافذ ہوگا. بہرحال یہ اسرائیل اور فلسطینی جو اس وقت ہم دونوں کی بات کر رہے ہیں نا, کہ جو اسرائیلی ہیں ان کے لیے سزائیں کم ہو رہیں گی اور فلسطینی جو اس وقت وہاں پر ایکٹیو ہیں اپنے حقوق کے لیے, اپنے رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے, ان کو سزائے موت ہوگی. اب اس پر ذرا یونائٹڈ نیشن خبر کا ایکشن لے لے بھائی. ہم نے خبر دے دی ہے, ہم نے انڈورسمنٹ دے دی ہے, اور اب اس کے اوپر آپ بتائیں کہ آپ کے ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, اینیمل رائٹس اور جتنے بھی قسم کے رائٹس ہیں, اور آپ کا وہ جو لا کا ایک پورا انٹرنیشنل لا آف کوڈ آف جسٹس اور ایوری تھنگ یو ڈو ہیو ان یور کورٹس, بٹ آپ خاموش ہیں, سمم بکمم رہیں, گونگے بہرے بنے ہوئے. کیوں؟ کیا فلسطینی انسان نہیں ہیں؟ کیا وہاں عورتیں نہیں ہیں؟ کیا وہاں حاملہ عورتیں, پہلے بچہ مرتا ہے شکم میں پھر عورت مر جاتی ہے, کیا وہاں بچے نہیں ہیں؟ کیا وہاں جانور نہیں ہیں؟ سب تو موجود ہیں. آپ کہاں ہیں؟ آپ کی ایگزسٹنس پر سوالیہ نشان ہو رہے ہیں. بالکل بالکل, سب کو اس وقت اکٹھا ہونا چاہیے اور ان کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اچھا, بات کی جائے مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور پاکستان کی ثالثی کے معاملے پر صدر مملکت آصف زرداری کی, تو ان کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے اور صدر زرداری کی زیر صدارت اس اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک تھے, وفاقی وزراء بھی, اعلیٰ عسکری قیادت اور وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی. اور اجلاس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال, ایران امریکہ اسرائیل جنگ اور اب تک کی ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا. یہ بہت امپورٹنٹ اجلاس تھا اور اس اجلاس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی بیٹھک لگنے والی ہے, جس کے اندر جو سپریم لیڈر ہوتا ہے تمام افواج کا, دیٹ از صدر پاکستان, پریزیڈنٹ آف پاکستان, تو ان کی طرف سے چیئر کیا جا رہا تھا. اور چیئر کرنے کا مقصد یہ کہ جب سپریم قیادت چیئر کر رہی ہے تو اس سے ٹاپ آف دا لائن کوئی اور اجلاس ہو نہیں سکتا. اب اس کی نیچے آپ پرس دیکھیں, تمام مشیران, تمام وزراء, تمام وزرائے اعلیٰ, جو جو صوبے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو ان کے کنیکشنز ہوتے ہیں, وفاق کے جو نمائندگان ہوتے ہیں, وہ بھی وہاں موجود تھے. اور صرف یہ پولیٹیکلی یا ڈپلومیٹکلی نہیں تھا اجلاس, یہ آپ کا جو اسٹریٹجکلی یا ملیٹریلی, کیونکہ آپ کی عسکری قیادت, آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کی جو ایجنسیز ہیں, آپ کے جو مقتدر حلقے ہیں, یا جو آپ کے یونیفارم لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں, ایوری ون واز دیر. اور اس کو اس طرح سے لیا جائے کہ ایک بات میں نے کہی تھی کہ اسلام آباد کے اندر خارجہ پالیسی طے کی گئی تھی, اور اب اس اجلاس کے اندر پاکستان کی دنیا کے لیے کیا پالیسی ہوگی, کیا ورلڈ آرڈر ہوگا, وہ طے کیا گیا ہے. یہ خلاصہ تھا. بالکل. اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں وہ کس طرح سے یہ جو کرنٹ سینیریو بن رہا ہے, آئل کرائسس سے لے کے ہر چیز, اس میں پاکستان کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں. اب ان کو جو کفایت شعاری مہم ہے یا دوسرے اور آپشنس ہیں اس پہ غور کیا گیا. تو ملک بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ کی تجویز پر غور کیا گیا, لیکن جو ہے صوبائی حکومتوں نے ملک بھر میں یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی مخالفت کی. اب ایک طرف تو مخالفت کر رہے ہیں وہ لوگ بیٹھ کر,
لیکن پھر بھی جو فائنل رزلٹ ہوگا وفاق وہ وفاق جو ہے نا مطلب یہ لوگ تو یہی چاہ رہے کہ لاک ڈاؤن نہ لگانے کی انہوں نے سفارش کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھا گیا کہ آگے چل کے پوری دنیا میں اگر لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے تو پھر ظاہر ہے پاکستان کو بھی اسی آپشن کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اچھا، کفایت شعاری اقدامات جو ہیں ان کو مزید سخت کر دیا گیا، جیسے وزراء کی جو بھی تنخواہیں اور جو کچھ بھی کٹوتی وغیرہ کی، وی آئی پی پروٹوکول ختم کیا ہے، تو وہ سب جو ہے مزید کفایت شعاری کے اقدامات کو سخت کرنے کا عزم کیا ہے۔ اور صدر مملکت نے ہدایت کی ہے کہ بڑھتی قیمتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے تمام ممکنہ یہ ہم اقدام کریں گے، عوام کو مہنگائی کے اثرات سے بچانے کے لیے مربوط قومی حکمت عملی اپنانے پر زور دیا ہے۔ بالکل، اور ایک چیز یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، وہ نوٹیفیکیشن جعلی تھا، اس کی تردید کر دی ہے حکومتوں نے، صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو۔ ہفتہ اتوار کا تھا ایک نوٹیفیکیشن، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 4 دن کام کریں گے، 3 دن چھٹیاں ہوں گی۔ ابھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ہے۔ ہاں، ایک چیز سچ ہے کہ ڈسکشن ہو رہا ہے، زیر بحث ہیں یہ چیزیں، سجیشن دی جا رہی ہیں، صوبے کہہ رہے ہیں نہیں کریں یار، وفاق کہہ رہے ہیں کرنے دیں، تو اب نہیں کریں اور کرنے دیں کی جو جنگ ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے، یا تو وفاق جیتے گا یا پھر صوبے آڑے آ جائیں گے، وہ جیت جائیں گے۔ بہرحال جو بھی ہوگا آپ کو اس مارننگ اسپاٹ کے اندر بتا دیا جائے گا، کیونکہ معیشت، توانائی، خوراک اور سیکیورٹی معاملات میں جو ہے وہ مربوط فیصلے کیے جانے اس وقت مشکل وقت ہے، کمزور طبقات ہیں، ان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ آصف علی زرداری صاحب جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ آف اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ان کا لاسٹ اس اجلاس کے اندر نا یہ اسٹیٹمنٹ تھا کہ کمزور طبقوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ جو ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں وہ اس میں رل جائیں۔ میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں، 2020 کا وہ وقت، یاد ماضی عذاب ہے یار، اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن تھا، اور اسپیسیفکلی پاکستان کی اگر بات کریں تو بڑا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تھا، لیکن پوری دنیا ایک طرف، پاکستان ایک طرف، پاکستان کا خوبصورت شہر کراچی، اس نے جو لاک ڈاؤن کی سختیاں جھیلی ہیں، بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں میں، پوری دنیا میں ایسا لاک ڈاؤن نہیں تھا، بڑا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تھا، اور بڑا طویل لاک ڈاؤن تھا کہ وہاں کی جو تاجر برادری ہے، وہاں کے جو ہال مالکان ہیں، وہاں کے جو ریسٹورینٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے تجاویز دی تھی بھائی ایسے کر لیں، آپ نے سب کچھ بند کر دیا تھا، آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا، آپ نے کہا بس سب بند کر دو، شٹر ڈاؤن کر دو، ایسا نہ کیجیے گا۔ بہت سے لوگوں کا معاشی استحصال ہوا، بہت سے لوگ آج تک کووڈ کی وجہ سے ابھی تک نہیں کھڑے ہو سکے، وہ ابھی تک پیچھے چلے جائیں اور 10 سال پیچھے چلے گئے۔ اس وجہ سے صوبائی حکومتیں منع کر رہی ہیں، ڈسکشن کریں، آپ کے پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں، اکانومسٹ ہیں، ان سے ڈسکس کریں کہ کیا ہونا چاہیے۔ اچھا، اب نیکسٹ چلتے ہیں ہم اپنے ٹورزم کے پیکیج پر، اور آج ٹورزم میں ہمیں آپ کون سی جگہ ایکسپلور کروانے جا رہے ہیں بلال؟ بھائی آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں صوبے گلگت بلتستان کا جو ضلع استور ہے، وہاں پر ایک حسین سی وادی ہے، اور اس حسین وادی کے کچھ حسین مناظر ہم نے قید کیے ہیں، اور کچھ اچھی پیاری سی میٹھی سی آواز کے ساتھ ایک وائس اوور ہوا ہے جو ڈاکومنٹری بنائی ہے بڑی محنت سے، آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد، اور پھر بات کریں گے ان نینوں کے بارے میں، تیرے میرے نین۔ امراض چشم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، پھر ان سے بھی بات کی۔ یس، بلتستان کا ضلع استور پاکستان کے سب سے حسین اور منفرد سیاحتی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ یہ علاقہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں آباد ہے اور پاکستان کے دوسرے بلند ترین پہاڑ نانگا پروت کی دوسری طرف واقع ہے۔ استور اپنی جغرافیائی پوزیشن کے لحاظ سے بھی اہم ہے۔ ایک طرف سے یہ آزاد کشمیر سے ملتا ہے، دوسری طرف اسکردو سے دوسائی کے راستے جڑا ہے، اور تیسری جانب گلگت کے طویل و عریض علاقے تک پہنچتا ہے۔ استور ایک فراخ وادی کی صورت میں خشک بھورے پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے، جس کی بلندیوں پر گھنے جنگلات، برف پوش چوٹیاں، جھیلیں اور یک بستہ پانی کی ندیاں موجود ہیں۔ استور کی سب سے نمایاں وادیوں میں سے ایک وادی منی مرگ ہے، جو لائن آف کنٹرول کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے ممنوعہ علاقہ ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے باقاعدہ اجازت نامہ ضروری ہے۔ حفاظتی وجوہات کے تحت کیمپنگ کی اجازت بھی نہیں ہے۔ گلگت میں FCNA کے ہیڈ کوارٹر سے اجازت حاصل کی جا سکتی ہے۔ چلم سے منی مرگ جانے کا راستہ نہایت خوبصورت ہے۔ چلم چوکی پر شناختی کارروائی کے بعد ہی وادی کی طرف سفر ممکن ہوتا ہے۔ برزل اپنی بلندی کی وجہ سے زیادہ تر سال برف سے ڈھکا رہتا ہے، لیکن برف پگھلنے کے بعد اس کے دامن میں ہرے بھرے میدان، پھولوں سے مزین ڈھلوانے اور ندیاں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ یہاں کے گاؤں اور مکان مکمل لکڑی کے ہیں، جو اپنی منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے کسی تصویری
या ख्वाबीदा दुनिया की याद दिलाते हैं। मिनी मर्ग की वादियाँ न सिर्फ आंखों को ताजगी बख्शती हैं बल्कि दिल को सुकून भी देती हैं। यहाँ एक रिवायती होटल भी मौजूद है जहाँ लकड़ी का तख्त मेहमानों के आराम और खाने के लिए बिछाया गया है, जबकि गांव के इर्द गिर्द छोटी दुकानें भी सयाहों की जरूरियात के लिए मौजूद हैं। मिनी मर्ग से आसपास के दीगर मकामात जैसे दोमेल, छोटा देवसाई और गलतरी भी दिलफरेब हैं और खास तौर पर दोमेल की वजह से मिनी मर्ग मशहूर है। दोमेल मिनी मर्ग से 11 किलोमीटर दूर है और यहाँ के जंगलात, गाँव के मकानात, सब्जाजात और सबसे हसीन मुकाम रेनबो झील सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। मिनी मर्ग और दोमेल के इलाकों में सब्जाजारों में भेड़ बकरियों के रेवड़ चरते नजर आते हैं, जो कुदरती मनाजिर को और भी दिलकश और जानदार बनाते हैं। घने जंगलात, लकड़ी के मकान, हरे भरे मैदान और ऊंचे नीचे घरों की तरची छतें दूर से किसी ख्याली दुनिया की तस्वीर लगती। यहाँ की जिंदगी सादा, पुरअमन और आलूदगी से पाक है, जो शहरी जिंदगी की तेज रफ्तारी और शोर से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। अगरचा मिनी मर्ग ममनुआ इलाका है और हिफाजती वजूहात की सबब यहाँ सयाहों की आमदोरफ्त महदूद है, लेकिन अगर ये इलाके सयाहत के लिए खोले जाएं तो पाकिस्तान के सयाहती विरसे में एक कीमती इजाफा होगा। अस्तोर और मिनी मर्ग के मकामात न सिर्फ कुदरती हुस्न के हामी हैं, बल्कि ये हमें पाकिस्तान के देही और पहाड़ी इलाकों की सादगी, अमन और सकाफती विरसे से भी रोशनास करवाते हैं। यहाँ का सफर न सिर्फ आंखों के लिए बल्कि रूह और दिल के लिए भी ताजगी और सुकून का जरिया है।